बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है सलासी मजीद फ़ी का आखिरी बाब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, बाब इस्तिफ़आल। उससे पहले मैं बाब इफ्तिआल के कल कवायद हमने जो पढ़े थे ना, उसमें एक चीज़ जो है रह गई थी, उसकी वजाहत कर देता हूँ कि हमने बाब इफ्तिआल की ता के हवाले से कुछ कवायद पढ़े थे जो खुसूसी बाब इफ्तिआल के कवायद थे। तो अगर तो बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा की जगह पे दाल, ज़ाल और ज़ा आते हैं तो उसे तो हम ता को दाल में बदल देते हैं। इसी तरह अगर बाब इफ्तिआल में फ़ा कलमा की जगह पे चार लेटर मैंने बताए थे, सौद, ज़ौद, ज़ौ, ज़ौ, ये चार हर्फ अगर आते हैं फ़ा कलमा की जगह पे तो हम इफ्तिआल की जो ता है ना, उस ता को भी त्वा से बदल देंगे सीगा बनाते हुए। ये दो कवायद पढ़े थे। तीसरा एक कायदा रह गया था कि अगर फा कलमा की जगह पे हुरूफ इल्लत हो, वाव और या, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि इफ्तिआल में देखें ना कि वहां पे जेर आ जाती है वाव। अगर फा कलमा की जगह पे वाव आ रहा है तो उसके पीछे या आ जाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जैसे या, सीन, रॉ, इन तीन हरूफ से अगर कोई मादा बना हुआ है, या वाव और कौफ और या, इससे कोई मादा बना हुआ है और हम उससे बाब इख्तियार ना चाह रहे हैं, तो जब इसे माजी का सीगा बनेगा तो वो हमारे सामने क्या आएगा, इफ्ताअला की जगह पे इफ्ताकया। देखिए, इफ्ताकया, इफ्ताअला। लेकिन ये वाव साकिन के पीछे तो हमने पढ़ा था कि जेर अगर होती है तो उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो वहां पे आपने याद रखना कि अगर वाव और या हुरूफ इल्लत आ रहे हो तो हमने उस हरकत के मुताबिक उसे चेंज कर देना है, जैसा कि हम सलासी मुजर्रद के अंदर लफीफ और मिसाल नाकिस के कवायद पढ़ते रहे हैं। वो सलासी मजीद फी की ऐसी सूरत हाल में भी अप्लाई वैसे ही हो जाएंगे। कैसे कि अगर या से पहले हमें जबर नजर आ रहा है तो हमने इस इफ्ताका या को इफ्ताका करना है। इसी तरह और क्या तालील इसमें अप्लाई हो रही है कि वाव से पहले जेर आ रहा है तो हम उसको ई करेंगे, ई, ई तका। अच्छा, जब ई तका बन गया तो यहां पे फिर तीसरा कायदा अप्लाई हो जाता है जो या की सूरत में होता है। वाव की सूरत में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाव को ही या बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर जब वो या बन जाएगा तो ई तका पढ़ना तो फिर भी मुश्किल है। तो अब वो वाला कायदा हम अप्लाई करेंगे जो हमने ता और तो ऐड करने और ता को दाल बनाने के मुतालिक पढ़ा था, कि अगर बाब इफ्तिहाल के फा कलमा की जगह पे या आ जाएगा ना तो हम या को भी ता बना देंगे। पहले तो हम करते थे ना कि ता को चेंज करते थे, या दाल बनाते थे या तो। लेकिन या की सूरत के अंदर हम ता को चेंज नहीं करेंगे बल्कि या ही को क्या बना देंगे, ता बना देंगे। इसलिए कि असल क्या है, बाब इफ्तिहाल की ता है। तो ई तका को कुरान पाक में जब यूज हुआ है मुख्तलिफ जगह पे तो वहां पे ई तका की वजह इत्तका का लफ्ज आया। फअम्मा मन आता वत्तका, तो असल लफ्ज क्या है, इत्तका। उससे पहले चूंकि वाव लगा हुआ है तो दरमियान में से हर्फ जो है हमजा वसली खत्म हो गया। ये ई तका असल में क्या बन जाएगा, इत्तका, इत्तका। जब इससे पहले कोई हर्फ लगेगा तो हमजा वसली तो दरमियान में से निकल जाएगा। वत्तका या फत्तका, जो भी लफ्ज है, इससे पीछे कोई भी हम लफ्ज लगाएंगे तो वो डायरेक्ट ता से मिलेगा आगे। लेकिन इत्तका का आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे बना है। तो इस तरह बना कि बचने बचाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो लफ्ज यूज होता है अरबी में वो आता है विकाया। नूने विकाया का तो हम काफी मरतबा जिक्र पढ़ चुके हैं कि नूने विकाया क्या होता है, वो हर्फ जो गलती से बचाने के लिए नून ऐड करते हैं। तो विकाया के हरूफ असली क्या है, हरूफ मादा के वाओ, काफ, या। तो यहाँ पे भी ये जो इत्तका बना हुआ, ये तकवा, तकवा का लफ्ज आप देखें, तकवा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तो वहां पे देखें ता काफ वाव लिखा होता है, इत्तकू। तो असल मादे के हरूफ हैं वाव, काफ और या। वाव, काफ, या का मतलब होता है बचना, ठीक है, बचना या बचाना। वो जब बाब को चेंज करते हैं तो फिर उसका माना चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम बाबे इफ्तिआल के अंदर आएंगे तो इव तका, शुरू में तो यही बनेगा वाका या से, इव तका। लेकिन वाव के पीछे चूंकि जेर है तो हम उसे जेर के मुताबिक या बना देंगे, ई तका। और उसके बाद फिर इफ्तिआल वाला कायदा अप्लाई होता है कि ई तका पढ़ने की बजाय या ही को क्या बना देंगे, ता बना के उनका आपस में
ادغام کر کے صیغے کو مختصر کر دیں گے، ای تقا کی بجائے اتقا. تو یا کدھر گیا؟ وہ یا تاہی میں شامل ہو گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تا کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ دو لیٹر. شد کا مطلب ہوتا ہے کہ دو حروف ہیں اور ان کو ایک بنایا. سمجھ میں آ گیا یہ؟ اور یسارا سے بھی ایسے ہی بنے گا. وہاں پہ تو خیر واؤ کو ہمیں یا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کیا ہے؟ یسر. ان مع العسر یسرا. یسر کا لفظ آسانی سے بنا، اس کا مادہ یا سین را. لیکن جب ہم اس سے باب افتعال بنائیں گے تو ای تاسارا، اف تعالی پہ کیا بنے گا؟ ای تاسارا. اب ای تاسارا میں ہم وہی کریں گے جو ای تقا میں کیا تھا، کہ یا اور تا کو ایک جیسا کر کے اس پہ شد لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ بنے گا اتاسارا. اتاسارا. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا واو اور یا کی صورت میں باب افتعال کا صیغہ کیسے بنایا جائے. افتخار بھائی آپ کو بھی سمجھ آ گیا؟ کیونکہ کل آپ نے باقی قواعد تو اس کے نہیں پڑھے تھے، لیکن یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ باب افتعال میں ہاں جی کیا قاعدہ اپلائی ہوا واو اور یا کی صورت میں. ہاں جی ہاں جی آئیڈیا ہوا جی جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. افتخار اچھا، بھائی تو تھے، افتعال کے بعد ڈاکٹر صاحب نہیں تھے کل. ہاں جی میں تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نہیں تھے. جی جی میں تو بھائی خرم بھائی مجھے کو سمجھ آئیڈیا میں آ ہوا ہے گیا تھوڑا یہ؟ سا. میں جی بالکل آگے میں نے ابھی پچھلے والی کلاس میں نے نہیں ریوائز کی، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گیا قاعدہ جی جو آپ نے بھی سمجھایا. جی بالکل ہے، جزاک اللہ خیر. بس اب انشاءاللہ آج آپ نے یہ سن لیا ہے نا، اب آپ کے لیے ریکارڈنگ میں وہ سن کے بھی سمجھنا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج ہم 8واں باب ایک طرح سے پڑھیں گے ثلاثی مزید فی کا. اس کا نام ہے استفعال. اب آپ یہ دیکھیں کہ فا، عین اور الف درمیان میں اور لام، یہ موسٹلی کافی سارے باب میں ہمیں نظر آیا. دیکھیں افعال، یہ ہم نے افعال کا باب پڑھا. اس کے بعد افتعال، وہاں پہ فا اور عین کے درمیان میں تا ایڈ ہو گئی، لیکن آخر میں آل ویسے ہی باب آ. استفعال، یہاں پہ کتنے حروف زائد آئے ہیں؟ درمیان والا الف تو اکثر ابواب میں زائد ہوا ایک، شروع میں حمزہ وصلی اکثر ابواب میں آیا، افتعال میں، انفعال میں کل ہم نے انفعال پڑھا، اور استفعال یہ سارے حمزہ وصلی ہیں. اس سے پہلے کوئی حرف لگے گا تو یہ درمیان سے گر جائے گا. اس کے علاوہ افتعال میں آیا تھا صرف تا زائد. یہ شروع والا حمزہ اور درمیان والا حمزہ یہ افتعال اور استفعال میں بالکل ایک جیسے ہیں. ایک لیٹر کا افتعال سے اور زیادہ اضافہ اس باب میں ہوا ہے، اور وہ ہے سین. ٹھیک ہے، سین. سین اور تا، یہ دو لیٹر جب جمع ہو جاتے ہیں کسی باب کے اندر تو اس کی خصوصیت یہ بنتی ہے کہ کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے. طلب کرنا، یہ اس کی خصوصیت ہے. کیسے؟ اب ہم اس کی اگزامپل کے طور پہ بھی وہی لفظ پڑھیں گے جو اس کا مصدر بھی ہوگا اور وہ طلب کا معنی بھی دے گا. جیسے استغفار. اب استغفار جو ہے وہ دراصل باب استفعال کا مصدر ہے، بخشش طلب کرنا. ٹھیک ہے. اب غین فا را یہ اس کی حروف اصلی ہیں. کیسے ہمیں پتہ چلا؟ کیونکہ ہم بہت سارے اردو کے لفظ اور جانتے ہیں، مغفرت، غفور، غفار، اس طرح کے لفظ ہمارے سامنے ہیں جن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے لفظوں کے اندر غا، غین، فا اور را یہ تین لیٹرز ہی ہیں جو بار بار آ رہے ہیں. تو جو لفظ سب حروف میں لفظوں میں کامن آ رہا ہو دراصل وہی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے حروف اصلی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر غین، فا اور را، ان سے سین، تا اور الف اور درمیان میں ایک الف یہ زائد ہوئے. لیکن سین تا سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ باب استفعال ہے، اور جہاں پہ سین تا آ جائے گا اس کا معنی ہو جائے گا طلب کرنا. اب غین فا را کا مطلب تو ہے معاف کرنا، بخشنا، بس یہ ترجمہ اس کا. لیکن اس میں جب سین تا ایڈ ہو گیا تو اس کی خصوصیت یہ ہوگی مغفرت طلب کرنا. صرف معاف کرنا اور معافی مانگنا نہیں، بلکہ اس کے اندر ہم طلب کا لفظ بھی یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہی سین تا کے بغیر ہم اس کو اغفار میں افعال کے اندر لے جائیں تو اس کا معنی ہوگا کسی نے کسی کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اور طرح سے ہو جائے گا. تو مختلف ابواب کی جو ہم نے خصوصیات پڑھی ہیں، ہر ایک کے اندر غفار کا الگ سے ترجمہ بنے گا.
لیکن جب اس غین فا اور را کے مادے کو باب استفعال میں لے کے آئیں گے تو پھر اس کے اندر طلب کا معنی پیدا ہوگا. اب ماضی مضارع امر وغیرہ کے صیغے ہم دیکھتے ہیں. افتعل، اجتنابا. اسی طرح سے استفعال میں بھی آخری حرف پہ زبر رہے گی جیسے ماضی میں ہوتی ہے. شروع میں حمزہ کے نیچے ویسے ہی زیر جیسا کہ مصدر میں ہے. شروع والا سین ساکن ہے تو ماضی میں بھی ساکن رہے گا. اب باقی جو ہیں جو ساکن ہیں وہ تو ساکن رہیں گے، اور جن کے اوپر حرکت زیر والی یا کوئی اور ہے ان سب پہ زبر آ جائے گی. تو اس تفعل، اس تفعل. عین کلمہ صرف وہاں پہ کیا ہے؟ استفعال. یہاں پہ زبر کیوں ماضی میں لگائی جاتی ہے؟ کیونکہ مجہول بناتے ہوئے اس زیر کو آخر سے ماقبل کو زیر میں بدلا جاتا ہے. عین کلمہ اور شروع کا حمزہ، یہ دو جو ہیں چونکہ یہاں پہ زیر کے ساتھ اپنی اصلی حرکت کے ساتھ مصدر کے مطابق اس لیے لائے جاتے ہیں کہ مجہول میں ہمیں اس کی اپوزٹ حرکات لگانی پڑتی ہیں. اس تفعال سے کیا بنے گا مجہول میں؟ اس تفعیلا. لام پہ زبر ویسے ہی، آخر سے ماقبل پہ زیر. جو باقی متحرک ہیں حمزہ اور تا دونوں پہ پیش. مضارع کے اندر استفعل یستفعل، صرف آخر سے ماقبل کو ہم زیر دیں گے اور علامت مضارع پہ زبر. یستفعل، تفعیل. اصل حروف کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم معروف اور مجہول کا فرق کرتے ہیں؟ علامت مضارع اور عین کلمہ. یہ جو آخر میں پیش آ رہا ہے یہ تو مجہول معروف دونوں میں ایک جیسا ہی رہے گا. یہاں پہ بھی آخری لیٹر کی جو حرکت ہے وہ معروف مجہول دونوں میں ایک جیسی رہے گی، لیکن معروف اور مجہول صیغے کا فرق علامت مضارع اور عین کلمہ سے ہوتا ہے. معروف کے اندر علامت مضارع زبر کے ساتھ اور عین کلمہ زیر کے ساتھ. مضارع میں یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ چینج. زبر پیش میں بدل جائے گی اور عین کلمہ کی زیر زبر میں بدل جائے گی. یستفعل، ٹھیک ہے، یستفعل اور یستفعل. امر کے اندر پھر وہ حمزہ واپس آ جائے گا اور اس صیغے سے بنائیں گے ہم اس یہ آپ ساتھ ساتھ بولا بھی کریں تاکہ جو ہے وہ نیا لفظ کسی باب کا جو ہے وہ پڑھنا سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. استفعل. ہاں جی. ماضی کیسے بنے گی؟ استفعل. استفعل اور اور مضارع مجہول یستفعل، مجہول یستفعل. امر میں استفعل ایک تو آخر سے ساکن ہو جائے گا اور استفعل نہیں میں لا تستفعل، تفعل. اور یہی یستفعل یستفعل، علامت مضارع کی جگہ پہ میم اور آخر میں تنوین آ جائے گی تو مستفعل، اور مفعول میں مستفعل. قاری صاحب یہ ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے جتنے بھی ابھی ثلاثی مزید فی کے جو باب کرائے ہیں اس میں یہ والا یہ رول ہے کہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول میں عین جو ہے وہ زیر ہوگی اس میں اور اس میں زبر ہوگی. میں نا یہ اگر سمجھ میں آ گیا نا تو میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا ایک ہی قاعدہ لکھوا دیتا ہوں. 8 کے 8 ابواب میں وہ کامن رہے گا. جی جی بالکل. یہ سمجھ میں آ گیا؟ میں اس کو ریز کر دوں. جی ٹھیک ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ
ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، اور یہاں پہ مضارع مجہول بن، دونوں میں ہمیں تین تین کام کرنے ہیں. یہ سارے ابواب میں کامن چیز ہے. نمبر ایک، ماضی مجہول بنانے کے لیے آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں. یہ بھی اصل کام ہے، آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں. یہ تمام حروف کے بارے میں بتاؤں گا. ایک یہ کہ آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں. دوسرا، آخر سے ما قبل کو زیر دیں. آخر سے ما قبل کو زیر، چاہے جو مرضی حرکت ہے ہم نے اس پہ زیر لگانی ہے. نمبر تین، باقی تمام متحرک حروف کو پیش سے اب اس کی میں آپ کو ایک پیپر جو ہے پیج بھی سینڈ کروں گا. اس پہ آپ تمام ابواب کی، میں نے کل بتایا بھی تھا انشاءاللہ کہ اس پہ 8 کے 8 ابواب کی اسی فارمولے کے تحت جو ہے ماضی معروف مجہول، مضارع معروف اور مجہول کے صیغے لکھے ہوں گے. مضارع مجہول بنانے کا طریقہ اس کے اندر بھی، اور 1 2 3 آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں. ایک کام اس کے اندر بھی ہم نے آخری حرف کو نہیں چھیڑنا، اس لیے کہ وہ مضارع ہے، چاہے معروف میں ہے چاہے مجہول میں. دوسرا کام، آخر سے ما قبل کو فتحہ دیں، زبر لگائیں اس پہ. چاہے زبر ہے پھر بھی ہم زبر لگائیں گے، زیر اور پیش ہے تو بھی ہم زبر لگائیں گے. دو کام، یہاں آخر سے ما قبل کو زیر تھی، یہاں پہ آخر سے ما قبل کو زبر. اور تیسرا رہ گیا، اس میں تھا تمام متحرک حروف کو پیش دیں. یہاں پہ ہم نے تمام حروف کو پیش نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو ضمہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین کام ہے. اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے یا ایسے نہیں. ماضی کے اندر دیکھ لیں باب فعال کا اکراما، تو اک ریما، اکراما سے اک ریما کتنے ہو گئے؟ زبر آخر پہ زبر ہی رہی، ریما را پہ زیر آ گئی، اور اک ایک ہی حرف تھا اس پہ ہم نے پیش لگا دیا. باب تفعیل میں سر رافا سعاد رافا تینوں پہ زبر تھی، تو ہم نے آخر سے ما قبل کو زیر دینی ہے اور پیچھے والے پہلے ایک ہی حرف رہتا ہے اس سے پیش. تو سر رافا سے تینوں کے مطابق سر ریفا، ٹھیک ہے، مجہول ماضی بن گئے. تیسرا باب مفاعلہ تھا، فاعلہ، اس سے بنے گا فو ایلا. فاعلہ میں سب زبر والے ہیں، قاتالا اسے کو تیلا، آخر سے ما قبل پہ زیر اور باقی پہ پیش. چوتھا باب تفاعل، تقبالا سب پہ زبر ہے، لیکن بعد میں مجہول بناتے ہوئے توقبیلا با پہ زیر آ جائے گی، تا اور قاف پہ پیش آ جائے گی. اور تفاعل تقابل، تو توقوبل صرف اس میں واو ایڈ ہوا زیادہ، تا اور قاف پہ پیش اور با پہ زیر آ جائے گی. اسی طرح افتعال میں اجتانابا، دیکھیں زیر ہے حمزہ پہ، اجتانابا تا اور نون دونوں پہ زبر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ اجتونیبا نون چونکہ ماقبل بن رہا ہے آخر سے اس پہ زیر آ جائے گی، باقی حمزہ اور تا جو بھی حروف ہیں اجتونیبا. اور ان فاتارا فا تو پہ زبر آ رہی ہے، حمزہ پہ زیر، لیکن جب مجہول بنائیں گے تو ان فوتیرا، فا تو آخر سے ماقبل ہے اور باقی دونوں پہ ہم خود ضمہ لگائیں گے. اور اس تفعالہ میں بھی اس تفعیلا، ٹھیک ہے، یہ اس کے مطابق ہوگی. اور مجہول میں دیکھیں کہ یک ریمو،
युक रीमू, वहां पे चाहे अलामत मुजारे पेश वाली पहले से ही है, लेकिन जो जो काम इन तीनों में से हो सकता है वो हम हर सूरत में करेंगे। युक रीमू है तो मजहूल में युक रामू, हमने अलामत मुजारे को जम्मा देना है और रॉ जो आखिर से माकबल है उस पर फतह लगाना है, उस पर जबर लगाना। युक रामू, अकरामा युक रीमू, तो उकरीमा युक रामू मजहूल बन गया। सर्रफा से यूसर रीफू, अगरचे उसमें अलामत मुजारे उसमें भी पेश वाली है, लेकिन यूसर रीफू को हम मजहूल में यूसर राफू बनाएंगे। तीसरा बाब मुफाअला में युकातिलू, उसमें भी अलामत मुजारे पेश वाली, क्योंकि शुरू के 3 बाब के बारे में मैंने बताया था कि उन तीनों में अलामत मुजारे पेश वाली आएगी, इफ़आल, तफ़ईल और मुफाअला। तो उसमें भी युकातिलू और मजहूल में युकातलू, और उसके बाद तक़ब्बला यतक़ब्बलू, सब में ज़बर है लेकिन युतक़ब्बलू। अब आप देखें यही काम जो युकातिलू में हो रहा था कि वहां पे अलामत मुजारे पहले पेश वाली थी, सिर्फ आइन कलमा ज़ेर वाला था, उसे हमने ज़बर वाला बनाया आखिर से माकबल को। लेकिन जो उसके बाद वाले बाब हैं जैसे तक़ब्बला, उसमें आखिर से माकबल पहले ही क्या है, ज़बर वाला है, लेकिन हम उसको उसी तरह रहने देंगे। इनमें से जो काम हो सकता हुआ वो हम कर लेंगे कि यतक़ब्बलू को युतक़ब्बलू पढ़ लेंगे, क्योंकि आखिर से माकबल पहले ही फतह वाला है। जो एक काम रहता है अलामत मुजारे वाला, उसे हम चेंज कर देंगे। और तक़ाबुल, तफ़ाउल में भी यतक़ाबलू युतक़ाबलू। इजतनाबा यजतनीबू, तो युजतनाबू, वहां पे दोनों काम ही चेंज करने पड़ेंगे, अलामत मुजारे भी और आखिर से माकबल भी। और यनफ़तिरु, वहां पे भी दोनों चीजें चेंज करनी है, तो भी और शुरू में अलामत भी। युनफ़तारु, और यहाँ पे भी यस्तफ़इलु में दोनों चीजें चेंज करनी है, अलामत मुजारे भी और आखिर से माकबल भी, युस्तफ़अलु। तो ये 3 चीजें हैं। आखिरी हर्फ दोनों में एक जैसा रहने देंगे। माजी के अंदर आखिर से माकबल को जेर, यहाँ आखिर से माकबल को जबर, यहाँ पे बाकी तमाम हुरूफ को हम पेश में बदल देंगे, और मुजारे के अंदर सिर्फ अलामत मुजारे को जमा दे देंगे, बाकी वो ऐसे रहने देंगे। तो इस तरह से ये तमाम अबवाब की एक ही तरह से, एक ही कायदे से मजहूल माजी भी और मुजारे भी बन सकते जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे एक चीज का मैं वजाहत करूंगा, फाइल और मफूल के अंदर आपने देखा कि तमाम अबवाब के अंदर यहाँ पे इसमें फाइल और मफूल बनाने का तरीका भी एक जैसा ही रहा। वो ये कि हमने तमाम अबवाब के अंदर एक काम तो किया कि चाहे वो फाइल था चाहे वो मफूल था, हमने उनके शुरू में मीम पेश मुंह ऐड कर दिया। मुकरीमु, मुस्लिमु, मुसर्रीफु। इसी तरह फाइल के अंदर 2 काम हुए, एक तो दोनों में एक जैसा हुआ कि दोनों के शुरू में मीम आ गया, और मीम भी कैसा, पेश वाला। तो इसके भी आप नंबर लगा लें। फाइल मफूल बनाने के लिए एक काम है मीम लगाना, ठीक है, मीम भी कैसी, पेश वाली। तो ये काम दोनों में एक जैसा ही होगा। दूसरा काम भी दोनों में एक जैसा होगा, वो ये कि आखिर में तनवीन, आखिर में तनवीन, क्योंकि ये इसम है तो हमें इनके आखिर में आखिरी हर्फ पे तनवीन लगानी है ताकि पता चले कि ये इसमें फाइल। तीसरी चीज इसके अंदर हमने जो लगाई वो जरा मुख्तलिफ थी। वो क्या थी कि फाइल में जेर और मफऊल में जबर, मफऊल में जबर। तो ये 3 काम हुए तमाम अबवाब का मफूल बनाने के लिए। तो सलासी मजीद फी के सारे अबवाब जो हैं उसमें फाइल और मफूल दोनों बनाने के लिए हमें ये 3 काम करने होंगे। शुरू में मीम लगाना, आखिर में तनवीन, और उसके बाद रह जाएगा आइन कलमा। तो फाइल के अंदर आइन कलमा पे जेर लगाते जाएं और मफूल में आइन कलमा पे जबर लगाते जाएं। और सलासी मुजर्रद का इसमें फाइल बनाने का तरीका तो फाइलुन ही के वजन पे आता है, सिवाय करुमा के बाब के, और मफऊल मफऊल ही के वजन पे आता है। हर लफ्ज़ को सलासी मुजर्रद में मफऊल के वजन पे लेके आएंगे तो वो मफऊल बन जाएगा, और फाइल के वजन पे सीगे को लेके आएंगे तो फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें फाइल और मफऊल के बारे में बात होगी। लेकिन एक चीज जो बतानी थी वो ये कि एक होता है फाइल, काम करने वाला, और एक होता है इसमें फाइल। ये दोनों जो यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये हैं इसमें फाइल। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनके आखिर में तनवीन आ रही है, तो ये इसम है, काम करने वाला शख्स
وہ اسم ہے. ایک ہوتا ہے صرف فاعل، اس میں فاعل نہیں صرف فاعل ہوتا، وہ بھی اسم ہی ہے لیکن اس کو صرف فاعل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جملہ فعلیہ کے اندر آتا ہے جو کسی فعل کے بعد مذکور ہوتا ہے، اس کا فاعلن کے وزن پہ اور مفعولن کے وزن پہ آنا ضروری نہیں ہے. جیسے ضربہ زیدن، اب زیدن کیا ہے؟ فاعل بن رہا ہے نا، لیکن زید کا لفظ اب فاعل کے وزن پہ تو نہیں ہے نا، تو وہ کہلائے گا صرف فاعل. اور جو مصدر کے ذریعے روٹ ان ابواب کے ذریعے سے ہم بنائیں گے اس طرح سے مکرم مسلم یا فاعل مفعول، اس کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل. ٹھیک ہے. اور ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ترکیب کے اندر کسی فعل کے بعد فاعل آتا ہے وہ ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ حالت رفع کا. ہمیں اس کی ضمہ اور رفع سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے. لیکن جو اس میں فاعل ہے نا، اس کے اوپر تینوں علامتیں آ سکتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر فعل آ جائے گا جاء مسلم تو یہ پیش ہے. اگر ہم اس سے پہلے کوئی اور اس طرح کا لفظ لکھ دیتے ہیں جو منصوبات میں سے ہے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی مسلمن مکرمن. اگر اس سے پہلے ہم فی لگا دیتے ہیں تو فی مسلمن فی مؤمن، ٹھیک ہے، تو اس پہ زیر آ جائے گی. تو جو صرف فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر صرف اور صرف رفع ہی آ سکتا ہے کیونکہ وہ مرفوعات میں ہوتا ہے. لیکن جو اس میں فاعل ہوتا ہے یہ اپنے عامل جو اس سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے، چاہے وہ حروف جارہ میں سے ہو یا منصوبات میں سے یا مجرورات میں سے مرفوعات میں سے، یہ اس کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے حروف جارہ آئیں گے تو یہ زیر میں چلا جائے گا، یہ مفعول بن رہا ہوگا صیغہ تو یہ نصب میں چلا جائے گا. اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ افعال کی بحث تو جو ہے تقریباً یہاں پہ جی یہ مفعول اسم جو ہے یہ اس کی جی کوئی اگزامپل اگر دیں تو وہ کس طرح استعمال ہے؟ مفعول کو ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے آتا ہے کہ اس پہ کام کیا جائے، لیکن اگر یہ جو مفعول ہاں جی. اسم ہے یہ اگر جملے میں استعمال کریں تو وہ اس کا کیا فنکشن ہوگا؟ وہ کس طرح استعمال کیا جائے؟ کوئی بھی مفعول جیسے یا آپ اس صیغے کی اس میں مفعول کی بات کریں کہ اس کو ہم کسی لفظ میں یوز کریں. جی جی جی. ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں زید واپس آیا کہ بخشے جا چکے تھے اس کے گناہ. اب یہ ایک جملہ ہے، زید لوٹا یعنی واپس آیا، زید واپس لوٹا. ٹھیک ہے. کس طرح سے واپس لوٹا؟ کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے تھے. اب یہ دیکھیے کہ کوئی چیز معاف ہو جانا، کوئی چیز معاف ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا نا، کہ اس پہ فعل واقع ہو گیا کہ اسے اس طرح سے کر جی دیا گیا. لوٹنا ہو جائے گا فعل، زیدن بن جائے گا فاعل کیونکہ وہ واپس لوٹ رہا ہے. لیکن معاف کیا کیے گئے ہیں گناہ، تو ہم زید کا لفظ شروع میں تو فعل کو لے کے آئیں گے، رجع رجع رجع. زیدن زید. زیدن بن گیا فاعل. اب جو معاف کیے گئے ہیں اس کو ہم کہیں گے مفعول کے وزن پہ مغفورن مفعولن. اب دیکھیں کہ یہ مغفورن اصل میں کیا ہے؟ مفعولن کے وزن پہ آ رہا ہے، مفعول کے پیٹرن پہ آ رہا ہے نا، ہاں لیکن اس کے اوپر ٹھیک. دو زبر لگے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو اس میں مفعول کہیں گے، صرف مفعول نہیں کہیں گے. یہ اس میں مفعول بھی ہے، اس کے اندر بلکہ دونوں چیزیں جمع ہوگی. ویسے بھی یہ سینٹینس میں مفعول بن رہا ہے اور مفعول کے وزن پہ ہے، تو یہ اصل میں بھی کیا ہے؟ اس میں مفعول. ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل ٹھیک. اور میں آپ کو ایک ایسی اگزامپل دیتا ہوں جس میں کوئی لفظ مفعول تو ہے لیکن وہ اس میں مفعول نہیں ہے. کیسے؟ کہ جو ہم اس کی اگزامپل پہلے پڑھتے ہیں، ضربہ زیدن خالدن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زیدن فاعل ہے، خالدن مفعول ہے، لیکن دیکھنے میں تو خالدن فاعلن کا وزن لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ مفعول ہے لیکن اس میں مفعول نہیں ہے.
ٹھیک ہے، فیل تو اس پہ واقع کیونکہ ہوا نہ ہے اس پہ میم ہے لیکن یہ مفعول، نہ اس جی، نہ یہ میم ہے اور نہ مفعول کی ڈائی کے اندر لکھا ہوا ہے. پہ لکھا ہوا ہے. تو ہیں یہ دونوں مفعول، لیکن یہ اس میں مفعول ہے اور یہ صرف مفعول ہے. اور اعراب بھی دیکھیں اس پہ چینج ہو گیا کہ اعراب اس پہ زبر والا آ رہا ہے. اگر یہ کسی اور فارم میں جائے گا تو اس کے اوپر زیر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مسجدن ہے تو فی مسجدن بھی بن سکتا ہے. جزاک اللہ. تو یہاں پہ افعال کی جو بحث ہے تقریباً مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ. کچھ اسماء جو ہیں اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جیسے تعجب کی، حیرانگی کے ورڈز کے کیا کیا عربک میں یوز کرتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے. اسی طرح اس میں ظرف جگہوں کے لیے کیا چیز یوز کرتے ہیں الفاظ، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد مرفوعات جو ہیں 8 کے 8، ان کے نام، منصوبات جتنے ہم نے پڑھ لیے اور جو رہ گئے ان کے نام انشاءاللہ یہ کل میں لکھواؤں گا. کہ اب وہ خلاصہ بیان کرنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ، جس پہ میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل عربی میں 30 کے قریب چیزیں جو ہم نے سمجھنی ہوتی ہیں پوائنٹس، کہ 8 چیزیں جن کے اوپر کیا آتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم چیزیں ایسی ہیں، صرف 8 جن کو ہم ہمیشہ ان کے اوپر پیش لگاتے ہیں، صرف 12 چیزیں جن کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں، صرف 2 چیزیں ایسی جن کے اوپر ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں. تو ان 22 چیزیں تقریباً ایسی ہوں گی، ان کو لکھ لیں گے اور انہی کو یاد کر لیں. تو پھر جو بھی کوئی جملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ 8 چیزوں میں سے کیا بن رہا ہے، تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ مرفوعات میں سے کون سی چیز بن رہی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. کسی پہ زبر نظر آ رہی ہے تو فوراً سے اس 12 لفظوں کی لسٹ میں دیکھیں کہ یہ اس میں سے کیا چیز بن رہی ہے، اس کی کون سی علامت اس کے اندر موجود ہے. اور کسی لفظ پہ زیر ہے تو اس کی وجوہات جو ہیں صرف 2 ہی ہیں، وہ الحمدللہ آپ کے علم میں پہلے سے ہیں. مجرور صرف حروف جارہ کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر مضاف الیہ کی وجہ سے. تو اسے ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے. اللہ السلام حافظ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.